हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने सुना है कि नफ़रत गुनहगार से नहीं गुनाह से करो। क्या पता तुम्हारे उस गुनाह से नफ़रत देख के वो गुनहगार अपना गुनाह छोड़ दे। तो आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। देखते हैं कि गुनहगार अपने गुनाह को छोड़ता है या उस रिश्ते को छोड़ता है। तो चलें बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। तू जो कभी जाए कौन सिखाए दिल की कैसे सुनते हैं। कभी जो हो मंजिल ना आसां रंजिश कोई दरमियाँ खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके। खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा कैसी दिल लगी है तू कैसी बेबसी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू आंखों की नमी है तू सब है पर कमी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। उसकी पुरसोस आवाज़ ने समा बांधा था। उसके फ़ैन तो पहले उस पर फिदा थे, मज़ीद उसकी आवाज़ और शायरी उस पर सुरूर तारी कर देती। अभी वो उसके साथ मस्त होते झूम रहे थे, जबकि वो खुद तो आंखें मूंदे किसी के ख्याल में महव था। खूबसूरत सा चेहरा, नकली सी हंसी जो अब भी उसके कानों में सुनाई देती। उसके गाने उसके दिल की आवाज़ थे, जो उस दिल रुबा के लिए होते थे। वो अपनी शायरी खुद करता था, फिर कंपोज भी खुद ही करता। एक गाना ख़त्म हुआ तो उसने ताल और लय बदली। फैंस भी उसके साथ दूसरे बोल गुनगुनाने लगे। हमेशा की तरह ये कॉन्सर्ट भी कामयाब रहा था। मेरी ज़िंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू। नन्ही मारोश ब्रेक में बैठी अपनी दोस्तों के सामने आवाज़ के जौहर दिखा रही थी। अल्फाज और लहजे की गिरफ्त बता रही थी कि उसने ट्रेनिंग ली थी। नबीहा ने जैसी देख कर कुछ वक्त के लिए अनदेखा किया और बच्चों की क्लास स्टार्ट कर दी। मारूश बेटा मेरी बात सुनेंगी। पीरियड के बाद उसने अब सबने पास बुलाया। बेटा मेरी बात मानेंगी, उसने नरमी से कहा। वो एक बहुत महंगा स्कूल था जिसमें अमीर ख़ानदान के बच्चे पढ़ते रहे। उन्हें मोहब्बत से तो समझाया जा सकता था, मगर गुस्से और सख्ती की कोई गुंजाइश नहीं थी। यस टीचर। नबिया उसकी पसंदीदा टीचर थी, इसलिए वो मोहब्बत से बोली। बेटा गाना गाने से लपा खफा होता है और गुनाह भी मिलता है। उसे भी मारूश पसंद थी और अच्छी बच्ची थी, बात मानने वाली। मगर टीचर मेरे चाचू भी तो गाना गाते हैं, वो तो बहुत बड़े सिंगर हैं, उसने उलझ कर कहा, जिस पर वो गहरी सांस भरकर रह गई। इस बात का वो क्या जवाब देती। देखो बेटा वो बड़े हैं मगर आप तो बच्ची हैं, अभी आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी, बस मैं आपको मना कर रही हूँ ना। उसने बहुत मोहब्बत से उसके चेहरे पर थपकी दी। वो भी मुस्कुराकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। आओ प्रिंसेस। वो अपने म्यूजिकल रूम में बैठा नई धुन पर काम कर रहा था। रात ही वो कॉन्सर्ट से आया था, अब नई धुन दिमाग में थी, उसी पे काम करने लगा। देखो नया सॉन्ग है, आओ सिखाऊं। वो कीबोर्ड पे बैठा मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाने लगा। वो उलझी उलझी सी उस तक आई तो उसने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ये देखो ये धुन कैसे प्ले करते हैं, मैं सिखाता हूँ। वो उसके हाथ के बोर्ड पर चलाने लगा, मगर वो उलझी उलझी सी थी। क्या हुआ प्रिंसेस, वो उसे खामोश देखकर पूछने लगा, वरना वो तो बहुत शौक से सीखती थी और खुशी खुशी बजाती। चाचू टीचर कहती हैं जो गाने गाते हैं उनसे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं, वो अपने मासूम लहजे में बोली। बेटा अभी आप छोटी हैं, ये बातें बड़ों के लिए होती हैं। उसने मुस्कुराकर उसे बहलाया, वरना टीचर पे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने उसकी भतीजे के दिमाग में अभी से ऐसी बातें डालना शुरू कर दी थी। मगर आप तो बड़े हैं ना, तो क्या आपको गुनाह नहीं मिलता। उसके मासूम जहन में एक और सवाल उभरा। बेटा मैं तुम्हारे लिए इस्लामाबाद से डॉल और ड्रेसेस लाया हूँ, सुबह तुम स्कूल जा रही थी इसलिए नहीं दे पाया। कोई जवाब ना बनते उसने मौजू बदला। कहाँ। वाकई उसका ध्यान बदल गया। मेरे रूम में आओ। वो उसे गोद में लेता उठ खड़ा हुआ। सलार के लिए लग क्या लाए, उसने छोटे भाई का पूछा। उसके लिए एरोप्लेन लाया हूँ। उस वक्त तो वो उसके साथ मसरूफ़ हो गया था, मगर अगले दिन वो तनफन करता स्कूल पहुँच गया। वो विजिटिंग रूम में बैठा था जब फुल अबाए में मारूश की टीचर अंदर दाखिल हुई। ये क्या बच्चों को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती हैं आप। उसे देखते खड़ा होकर तंजिया अंदाज में बोला। ये दीन है मिस्टर ज़का,
جو غالباً آپ نے نہیں پڑھا۔ وہ نقابی لڑکی دوبدو جواب دیتی اس کا چین اڑا گئی۔ یہ آواز اس کے حواسوں پر پہلے ہی چھائی تھی۔ اپنا چہرہ دکھاؤ، وہ بے چینی سے بولا۔ سوری، نامحرم سے پردہ ہے میرا۔ اس کی بات پر وہ غصے سے سرخ ہوتے بولی۔ میں نے کہا اپنا چہرہ دکھاؤ۔ وہ بے اختیاری میں قریب ہو کر اس کا نقاب اتارنے لگا تو نبیہہ نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ اپنی حد میں رہیں امیر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی منمانی کر سکتے ہیں، پھنکار کر کہتے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ سکتے میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ اسے ہوا کیا تھا؟ اس کی کیفیت اس کی سمجھ سے باہر رہی۔ ایک طرف تو وہ اس کے ملنے پر بے یقین تھا، اوپر سے تھپڑ اس کے حواس جامد کر گیا۔ آج تک اس کے باپ نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ الجھے ذہن کے ساتھ معروش کو لے کر وہ گھر آیا، مگر واپس آ کر بھی وہ عجیب سی کشمکش میں تھا۔ اسکول میں کیا کر کے آئے ہو؟ قیصر ہمدانی نے رات کو آتے ہی اسے طلب کیا۔ پرنسپل نے قیصر ہمدانی کو کال کر دی تھی۔ یہ بات اتنی چھوٹی نہیں تھی، اس لیے نبیہہ نے لفظ بلفظ پرنسپل صاحب کو بتا دی۔ پہلے تو وہ اس پر خفا ہوئی، پھر قیصر ہمدانی کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ کیا ہوا؟ اس کی خاموشی پر مسز قیصر نے پوچھا۔ معروش کی ٹیچر سے ملا ہے یہ، اور اس کا نقاب اتارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کافی خفا تھے۔ کچھ نہیں ہوا، بس وہ لڑکی مجھے پسند ہے، وہ اعتماد سے بولا۔ کیا؟ سب کا چونکنا لازمی تھا۔ پسند کا مطلب یہ نہیں کہ نقاب اتارا جائے، انہوں نے جواباً ہنکارا بھرتے کہا۔ میں شادی سے پہلے اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دوبارہ بولا، مگر اعتماد ہنوز قائم تھا۔ اب کی بات سب اس کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ اس نے شادی کی بات کی تھی تو مطلب وہ سنجیدہ تھا۔ تم سچ میں سنجیدہ ہو؟ وہ کچھ سوچ کر بولے۔ 100%۔ کیا آپ لوگ نبیہہ کی بات کر رہے ہیں؟ رانیہ بھابھی نے پوچھا۔ وہ معروش کی اسٹڈی کے سلسلے میں اس سے مل چکی تھی۔ ہاں جی وہی۔ وہ تو مکمل پردہ کرتی ہے اور ہمارے ماحول سے میچ نہیں کرے گی، وہ کندھے اچکاتے بولے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے ہر حال میں اسی سے شادی کرنی ہے اور جلد۔ اس کا ارادہ مزید پختہ ہو چکا تھا۔ زکا ہم نے لڑکی دیکھی نہیں تو کیسے کر لیں؟ پھر ان کی فیملی سے ملیں گے تبھی کچھ فائنل ہوگا نا؟ مسز قیصر ذرا غصے سے بولی۔ لڑکی میں دیکھ چکا ہوں، مجھے پسند ہے، جلد ہی میں اس کے بارے میں تفصیل سے معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا، پھر آپ رشتہ لے کر چلے جائیے گا۔ اس نے کھڑے ہوتے فیصلہ کن انداز اپنایا۔ جب سب کچھ تم نے ہی کرنا ہے تو ہماری کیا ضرورت؟ رشتہ بھی خود طے کر لینا، مسز قیصر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کم آن موم، ایسے کیوں بہیو کر رہی ہیں آپ؟ ہمارے ہاں سبھی لو میرج کرتے ہیں، بھیا کے بھی تو ہے، میری باری اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ اکتا کر بولا۔ رانیہ ہمارے سرکل کی ہے، ہمارے ساتھ گھل مل گئی، مگر وہ بقول تمہارے پردہ کرتی ہے تو کیسے ہمارے ساتھ چل پائے گی؟ ان کے اپنے اعتراض تھے۔ میں ان فضول چیزوں پر دھیان نہیں دیتا، 1-2 دن میں آپ کو وہ تفصیل بتا دوں گا، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ شوہر کے سر ہوئی۔ وہ عاقل بالغ ہے، اسے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق ہے، وہ صحیح بات پر کبھی اولاد کے خلاف نہیں جاتے تھے، مگر وہ لڑکی، وہ کہتے ہوئے رکی۔ بیگم آپ نے بنا دیکھی طے کر لیا ہے کہ وہ لڑکی صحیح نہیں ہے، انہوں نے صوفے سے ٹیک لگاتے کہا۔ مگر اس کا طریقہ، وہ منمنائی۔ آپ تو شروع سے ہی بچوں کو ان کی مرضی کے فیصلوں کی حامی ہے، یہاں تک کہ اس کے میوزک کے فیلڈ میں جانے پر بھی آپ نے میری مخالفت کے باوجود اسے سپورٹ کیا۔ اب اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کرنا اس کا حق ہے، اگر اسے لگتا ہے کہ وہ لڑکی اس کے لیے صحیح ہے تو ہمیں اس کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی وہ کرے گا اپنی ہی، اس لیے بنا کسی مزاحمت کے سکون سے مان جائے۔ وہ اطمینان سے بیوی کو سمجھانے لگے، وہ بھی بیٹے کی فطرت سے اچھی طرح آگاہ تھیں، اس لیے اس بات میں سر ہلا گئیں۔ کچھ دن میں اس نے اپنی ساری معلومات لے کر اپنے والد کے سامنے رکھی۔ نبیہہ کے والد منیر احمد کی محلے میں اچھی خاصی چلتی دکان تھی، ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بڑے سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، بس نبیہہ ہی رہتی تھی۔ اس نے اسی سال ایم اے انگلش کیا تھا، باقی بہن بھائیوں نے واجبی سی تعلیم حاصل کی، مگر وہ شوق کی وجہ سے پڑھائی میں اچھی تھی، اس لیے منیر احمد اسے پڑھاتے گئے۔ اعزازی نمبروں کے ساتھ ایم اے کرنے کے بعد اس نے ایک اسکول میں جاب کی خواہش کی۔ وہ مان تو گئے، مگر اس کے لیے مناسب رشتے کی تلاش میں بھی تھے۔ قریب خاندان میں تو کوئی اس کے جوڑ کا نہ تھا، اسی لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو اس کے رشتے کا کہہ رکھا تھا۔ آر یو شور؟ یہ سب جان کر انہوں نے بھی پھر پوچھا۔ جی۔ اس کی معلومات نے اس کے یقین کو مزید پختہ کر دیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے یہاں شاید بات نہ بنے۔ وہ سمجھدار انسان تھے، لوگوں کے رویوں کا اندازہ تھا۔
کیوں؟ اس نے ابروچ کہا۔ وہ شریف لوگ ہیں، انہوں نے زور دے کر کہا۔ تو میں بدماش ہوں؟ وہ چڑھا۔ بیٹا جی، تمہارا پروفیشن ایسا ہے کہ شریف لوگ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ اس کی حالت پر مسکرائے۔ ڈیڈ، وہ 28 سالہ مرد بچوں کے سے انداز میں بولا، زکا بیٹا، ان کے ہمارے اسٹیٹس اور رہن سہن میں کافی فرق ہوگا۔ میرا نہیں خیال وہ یہ رشتہ جوڑیں گے۔ وہ تحمل سے سمجھانے لگے۔ آپ کس لیے ہیں؟ کچھ کریں نا، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ جتنا وہ بے چین تھا اتنی ہی رکاوٹیں سے سامنے تھیں۔ پہلے میں خود جاتا ہوں، بات کرتا ہوں، پھر باقی سب کو لے جاؤں گا تاکہ بات بن جائے۔ ڈیڈ، انہیں مت بتائیے گا میں سنگر ہوں۔ پہلی بار اس نے اپنے پروفیشن کو چھپانے کا کہا جس پر اسے فخر تھا۔ تو کیا کہوں؟ انہوں نے ابروچ کہا۔ اپنے ساتھ بزنس کا کہہ دیں، زکا نے جھٹ کہا۔ ابھی تو میں جھوٹ بول دوں گا، بعد میں یہی تمہارے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ وہ حقیقت پسند انسان تھے۔ بیٹے کی سنجیدگی دیکھتے انہوں نے خود ذمہ داری لے لی تھی، ورنہ ان کے بیگم کے لیے اس مڈل کلاس خاندان کے لیے اتنے بڑے گھر میں رشتہ کرنا فخر کی بات تھا، اس لیے وہ انہیں بعد میں ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ قیصر ہمدانی نے پہلی فرصت میں ہی منیر احمد کو کال کی۔ میں آپ سے ذاتی نوعیت میں ملنا چاہتا ہوں۔ تعارف کے بعد انہوں نے مدعا بیان کیا، جس پر منیر احمد صاحب نے انہیں اگلے دن شام کو گھر آنے کا کہا۔ اس پر وہ اگلے دن ان کے سامنے موجود تھے۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، وہ مناسب الفاظ میں بولے۔ مگر منیر عالم تو ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کا بیٹھنا اٹھنا، لباس، گاڑی اور ڈرائیور ان کی حیثیت بخوبی بھی بیان کر رہا تھا۔ مجھے کسی جاننے والے سے آپ کے بارے میں پتہ چلا، سب معلوم کر کے ہمیں آپ کی شرافت بہت بھائی ہے، اسی لیے ہم آپ سے رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت سبھاؤ سے معاملہ سنبھال رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے میں ہم آپ کے معیار کے نہیں ہیں۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہے تھے۔ ہم رشتہ داری میں پیسہ نہیں دیکھتے۔ آپ پہلے خود تشریف لے آئیں، میرے بیٹے سے مل لیں، اچھی طرح اطمینان ہو جائے تو میرے گھر والے بچی سے مل کر رسم کر لیں گے۔ ان کی کشمکش دیکھتے قیصر صاحب ان کی مکمل تسلی کروانا چاہتے تھے۔ ان کی بات پر منیر صاحب نے حامی بھر لی۔ ایک بار مل لینے میں تو کوئی حرج نہیں تھا۔ گھر آ کر انہوں نے بیوی سے بات کی تو وہ بھی ان کے ساتھ اتفاق رکھتی تھیں۔ کچھ دن بعد وہ دونوں خاموشی سے جا کر زکا اور ان کی فیملی سے مل آئے۔ قیصر صاحب کے کہنے پر سب ان سے بہت عزت اور احترام سے ملے۔ دونوں کافی مطمئن ہوئے تو انہوں نے انہیں گھر بلایا۔ قیصر صاحب اپنی بیگم اور بڑی بیٹی کے ساتھ آئے۔ رانیہ کو نبیہہ معروش کی مما کی حیثیت سے جانتی تھی، اس لیے وہ نہ آئی۔ سب معاملات طے ہو گئے۔ رضا بیگم نے پہلے ہی بیٹی سے رضامندی لے لی تھی اور وہ ان کی رضم پر سر جھکا گئی تھی۔ انہوں نے شادی کی تاریخ جلد کی طے کی تھی۔ نبیہہ شادی سادگی سے کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش کا احترام کرتے سادگی سے نکاح کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب یہ کیا طریقہ ہے؟ مسز قیصر گاڑی میں بیٹھتی ہی خفا ہوئیں۔ بیگم، آپ اپنی ساری خواہشیں اپنے گھر میں پوری کر سکتی ہیں۔ مہندی اور ولیمہ جیسے چاہے گرینڈ کر لیں، بس بارات میں ذرا کم لوگ آئیں گے۔ انہوں نے بیوی کا یہ مسئلہ بھی حل کیا۔ گھر آنے پر زکا نے بھی اس چیز کو توجہ نہ دی۔ وہ اپنے طور پہ شادی کی بھرپور تیاریوں میں لگ گئے۔ چاچو، میں تو چاچی سے ملی ہی نہیں۔ معروش نے اسے دیکھ کر منہ بنایا۔ ہم بس بارات کے ساتھ جا کر سرپرائز دیں گے۔ اس نے مسکراہٹ لی اسے دیکھا۔ ہاں، کتنا اچھا لگے گا نا، میری چاچی ہوں گی۔ وہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ ابھی اسے نبیہہ کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ دوسرا، وہ اسکول سے چھٹی پر تھی۔ ہاں، وہ اسے گلے لگائے باہر لے گیا۔ اس کا ارادہ اسے خود شاپنگ کروانے کا تھا۔ زکا کے گھر میں مہندی کا بہت بڑا فنکشن رکھا گیا۔ سب نے اس میں خوب مزہ کیا۔ لوگ دلہن کی غیر موجودگی پر حیران تھے، مگر زکا نے سرپرائز کا کہہ کر سب کے منہ بند کروا دیے۔ اس نے اپنے شوبز ریلیٹڈ فرینڈز کو صرف ولیمے پر بلایا تھا کہ تصویریں وغیرہ پوسٹ نہ ہوں۔ زکا سے صرف نبیہہ کے ماں باپ اور بھائی ملے تھے۔ وہ اسے پہچان نہ پائے۔ ایک تو وہ موبائل وغیرہ کے زیادہ شوقین نہیں تھے، دوسرا اس نے ہیئر کٹ کروا کر مونچھیں رکھ لی تھیں، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کا پہچاننا مشکل تھا جس نے اسے کم دیکھا ہو۔ بارات میں قریب کے بھی 100 لوگ شامل تھے، جس میں مسٹر اینڈ مسز قیصر کے بہن بھائیوں کی فیملیز، زکا کے بہن بھائی، ان کے سسرال والے اور کچھ قریبی بزنس ایسوسیٹس تھے۔ ان کے گھر سے بارات خوب شان سے نکلی۔ منیر احمد نے قریبی ہال بک کروا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کا اچھے سے استقبال کیا۔ سب سے پہلے نکاح کا فریضہ ادا ہوا۔
جہاں ہر چیز سے لا علم نبیہ نے ایک انجان شخص کو اپنی زندگی کے ساتھی کے روپ میں قبول کیا، وہیں زکا نے نکاح کے بندھن سے نبیہ کو اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا تھا۔ نبیہ سے رضامندی برائڈل روم میں ہی دی گئی تھی۔ نکاح کے بعد اسے باہر لایا گیا۔ وہ زکا کی طرف سے آئے سفید برائڈل ڈریس سے موجود تھی، جس پر سرخ کام تھا۔ سرخ دوپٹے سے گھونگھٹ اڑایا گیا، جس سے اس کا چہرہ مکمل ڈھکا ہوا تھا۔ دوپٹے کا مٹیریل ایسا تھا کہ گھونگھٹ کے پار نہ دیکھا جا سکتا تھا۔ اسے آتے دیکھ زکا کھڑا ہوا تو اس کی بھابھیوں نے لا کر اسے اسٹیج پر اس کے پاس بٹھا دیا۔ دوپٹے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زکا کی طرف سے سب کا خیال تھا کہ وہ اس کا گھونگھٹ ہٹائے گا، مگر اس نے ایسی کوئی کوشش نہ کی۔ کھانا لگتے ہی سب مصروف ہو گئے تو زکا اٹھ گیا کہ نبیہ کی دوستیں وہاں آ گئیں اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے پہچانے۔ نبیہ کی خواہش کے باعث رسمیں نہیں کی گئیں، نہ ہی جہیز کا اہتمام تھا۔ زکا کی طرف سے مہندی اور بارات کا لباس اور ضروری چیزیں بھیجی گئی تھیں۔ ولیمے کا ڈریس اور باقی سامان زکا کے روم میں ہی سیٹ کیا گیا تھا۔ سالار تو اپنی پھپھو کے بچوں کے ساتھ مل لیا، البتہ ماروچ دلہن کو ملنے کو بے چین تھی، اس لیے زکا اسے اپنے ساتھ لگایا تھا کہ وہ اپنی ٹیچر کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر شور نہ مچا دے۔ ماروچ کی تو خیر تھی، البتہ دلہن کے بے ہوش ہونے کا خدشہ زیادہ تھا، یا سنگین صورتحال میں رخصتی سے انکار بھی کر سکتی تھی۔ کھانے کے بعد رخصتی کی رسم ادا ہوئی۔ ان کی گاڑی میں صرف دلہا اور دلہن نے جانا تھا۔ نبیہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا گیا۔ ماروچ کی بے چینی دیکھتے زکا نے اسے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا، جس پر وہ چہکتی ہوئی اس تک آئی۔ ماروچ کے بیٹھتے زکا نے گاڑی چلا دی۔ چچی آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اس وقت گھر والوں کے خیال میں اتنی جذباتی تھی کہ آواز نہ پہچان پائی۔ کچھ دیر بعد سنبھل کر اس نے دیکھنا چاہا تو وہ دوپٹے کی آڑ میں کچھ نہ دیکھ پائی۔ ماروچ کو بھی اب زکا نے اپنا موبائل دے دیا تھا تو وہ ویڈیوز بنانے میں لگی تھی۔ گھر پہنچنے تک سب ان سے پہلے موجود تھے۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے اسے اندر تک لایا گیا۔ ڈرائنگ روم میں ہی رسموں کا پروگرام تھا کیونکہ زکا کی فیملی اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ قیصر صاحب کی سختی پر مردوں کے لیے باہر کی طرف چائے کا انتظام رکھا گیا تھا تاکہ عورتیں سکون سے منہ دکھائی کی رسم کر سکیں۔ نبیہ، سارے مرد چلے گئے ہیں، اب میں تمہارا گھونگھٹ اٹھا رہی ہوں، سب تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ زکا کی بڑی بہن عائزہ نے اس کا گھونگھٹ پیچھے سرکا دیا۔ اسے دیکھتے ہی سب ایک دم خاموش رہ گئیں، جیسے چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا ہو۔ واقعی بہو تو چاند سے لائی ہو ربیہ، ان کی نند نے مسز قیصر سے کہا، جس پر وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ ہاں واقعی بہوؤں کے معاملے میں ربیہ بہت خوش قسمت ہے، ان کی بھابھی نے بھی کہا۔ ماشاءاللہ، خدا نے مجھے دونوں بہویں ہی بہت پیاری دی ہیں۔ وہ رانیہ کا ہاتھ دبا کر بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رانیہ کوئی احساس کمتری محسوس کرے، جو آگے چل کر ان کے رشتے میں خرابی کا باعث بنے۔ اتنی دیر میں ملازمہ چائے لے آئی۔ وہ چائے پیتے باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب نبیہ کی نظر سب کو مٹھائی اور کباب سرو کرتی رانیہ پر پڑی۔ اسے جو لگ رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی رشتہ دار ہوں گی، اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر ماروچ کی آواز یاد آتے اس کا دل اتھا گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پریشانی کے باعث اسے چکر آنے لگے۔ نبیہ تم ٹھیک ہو؟ زکا کی چھوٹی بہن ہبا نے اس کی بار بار بند ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کے پوچھنے پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہے، چلو اسے کمرے میں لے چلتے ہیں، عائزہ نے کہا اور اسے کمرے میں چھوڑنے گئی۔ وہ دونوں اسے بٹھا کر باہر چلی گئیں۔ اس نے گھونگھٹ ہٹاتے ہر طرف دیکھا تو خدشات حقیقت کا روپ دھارے کھڑے تھے۔ کمرے میں زکا کے کئی پوسٹرز لگے ہوئے تھے، کہیں گانا گاتے، کہیں اسٹیج پر اچھلتے۔ ایک تصویر میں اس نے اور ماروچ نے کوئی انسٹرومنٹ بجاتے بنوائی تھی۔ نبیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یا اللہ، میں تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، تو یہ مشکلیں مجھے کیوں پیش آ رہی ہیں؟ وہ آنسو بہاتے خدا سے محو کلام تھی۔ زکا واپس آیا تو نبیہ کو نہ پا کر حیرت سے دیکھا۔ وہ تھک گئی تھی اس لیے کمرے میں چھوڑ دیا۔ بہن کے بتانے پر وہ ٹھنڈی سانس بھرتا بھائی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بھابھی ماروچ آئی تھی؟ وہ اب اسے اس کی چچی سے ملوانا چاہتا تھا۔ رات کو صحیح سے سوئی نہیں، صبح بھی شوق سے جلدی اٹھ گئی، اب تھکن کی وجہ سے میں نے سلا دیا ہے۔ وہ اس پر کمبل درست کرتے بولی۔ چلیں صحیح۔ زکا تمہاری وجہ سے میں اپنی دیورانی سے اچھے سے مل نہیں پائی، نہ ہی ویلکم کر پائی ہوں، انہوں نے شکوہ کیا۔ اب آپ نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، مل کر ایک دوسرے کو ویلکم کرتی رہیے گا، وہ مذاق سے کہتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب خفا بیوی کو منانا اچھا خاصا مشقت طلب کام لگ رہا تھا۔ بیوی بھی وہ جسے میوزک سے نفرت تھی، ورنہ گانا گا کر منا لیتا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ کے کونے پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔
سر دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا، رونے کے باعث آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا ملا یہ سب کر کے؟ اسے دیکھتے اس نے سوال کیا۔ نبیہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا جو مجھ سے یوں بدلہ لیا ہے؟ وہ چیختے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تو شکر سب ابھی نیچے تھے ورنہ کسی تک اس کی آواز جا سکتی تھی۔ میں تو صرف اپنا کام کر رہی تھی نا، اپنے دین کے مطابق ایک بچی کو صحیح اور غلط سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس تک آئی۔ تم جیسے امیر زادے ہماری عزت نفس کیوں رونتے ہو اور مزاحمت پر بدلے پر اتر آتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی۔ زکا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اسے سمجھائے کیونکہ وہ غلط فہمی کی دیوار کھڑی کی تھی۔ تم نے پہلے میرے پردے پر ہاتھ ڈالا، مجھے بے پردہ کرنے کی کوشش کی۔ میرا رد عمل تمہیں اتنا برا لگا کہ تم نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ وہ کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر بولی۔ وہ اسے یوں نیچ اور گھٹیا سمجھ رہی اور خود کو اس کمرے میں ہونا اسے اپنی تذلیل لگ رہی تھی۔ زکا کو اب غصہ آنے لگا۔ وہ بنا کچھ سنے اپنی کہے جا رہی تھی۔ نبیہ میری بات تو سنو۔ وہ اسے روکنے لگا۔ میں نے صرف گناہ ثواب کا بتایا، آپ نے مجھے گانے والی کی بیوی بنا دیا۔ جس کیچڑ میں خود گرے تھے مجھے بھی گرا دیا۔ وہ اب پھنکارنے لگی۔ زکا کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ اس کے پروفیشن کو گالی دے جا رہی تھی۔ وہ خود کو اعلیٰ سمجھتے اسے اور اس کے پروفیشن کو نیچ کہہ رہی تھی۔ نبیہ ایسا نہیں ہے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اس لیے شادی کی۔ اسے سمجھانے کی غرض سے وہ ضبط کرتے بولا۔ جھوٹ، بکواس، بھاڑ میں گئی محبت، مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت جس میں مجھے گنہگار کی بیوی بننا پڑے، اس نے نفرت سے کہا۔ بس چپ، بہت کہہ لیا تم نے اور بہت سن لیا میں نے، وہ اس کے قریب ہو کر پھنکارا۔ میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب میں اپنی پر آتا ہوں تو کوئی چیز مجھے روک نہیں سکتی۔ اس کے انداز پر وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ خود کو پارسا سمجھتی ہو اور دوسروں کو گنہگار، بہت گھمنڈ ہے اپنی پارسائی پر۔ تمہیں لگتا ہے تم دیندار ہو؟ نہیں، اگر تم دیندار ہوتی تو کبھی اپنے شوہر سے اس انداز میں بات نہ کر رہی ہوتی۔ وہ بھی اب اسے آئینہ دکھانے پر تل گیا تھا۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ دیندار عورتیں شوہر کی تابع دار ہوتی ہیں، اس کی مرضی پر چلتی ہیں۔ اگر کسی کا شوہر گنہگار ہو تو اسے محبت اور پیار سے راہ راست پر لاتی ہیں، اس کی محبت اور خلوص کو اس کے منہ پر نہیں مارتی۔ وہ بولا تو پھر بولتا ہی چلا گیا۔ میں اس نے کچھ کہنا چاہا۔ تمہیں لگتا ہے تم خدا کو مانتی ہو اور میں کافر ہوں؟ میں بھی اسی رب کو مانتا ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں۔ ہاں، گانا گاتا ہوں پر کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کی تذلیل نہیں کرتا، کبھی کسی کو خود سے کمتر نہیں جانا، کسی کا برا نہیں چاہا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، سود نہیں لیتا، کوشش کرتا ہوں کہ جتنی ہو سکے دوسروں کی مدد کر سکوں۔ مگر تمہیں میری کوئی اچھائی نظر نہیں آئی، نظر آیا تو کہ یہ کہ میں سنگر ہوں۔ مسلسل بولتے اس کی آواز پھٹ رہی تھی اور وہ دم بخود اسے سنے جا رہی تھی۔ زکا کا دل و دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا اور آنکھیں موند کر بستر پر گر گیا۔ مزید اس کے سامنے کھڑا رہتا تو شاید وہ اس کو کچھ کر بیٹھتا۔ اس کے واپس جانے پر وہ مرے مرے قدموں سے صوفے پر آ بیٹھی۔ کچھ ہی پل میں یہ کیا سے کیا ہو گیا۔ شام تک وہ نئی زندگی کے لیے خوبصورت خواب سجائے ہوئے تھی جو پل میں مٹی مٹی ہو گئے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اس کی پرہیزگاری اس کا جرم بن گئی۔ وہ انسان اس کا ذرا سا سچ برداشت نہ کر سکا اور دل پر لے گیا۔ اب اس انسان کے ساتھ رہنا ناممکن تھا، مگر گھر لوٹتی تو ماں باپ کے لیے غم کا پہاڑ بن جاتی۔ اس کی پڑھائی کی وجہ سے وہ پہلے ہی لوگوں کے طعنوں کے زیر اثر تھے کہ بیٹی کا پڑھا لکھا رشتہ نہیں ملے گا، وہ گھر نہیں بسائے گی۔ جو لوگوں کے بیٹوں کو انکار کیا تھا وہ بھی ہنسیں گے کہ دیکھا، لالچ میں امیر لوگوں سے رشتہ داری کا نتیجہ۔ اس کے لیے ماں باپ کی پرخلوص محبت ان کی خطا بن جائے گی۔ وہ کتنی دیر صوفے پر بیٹھے بیک پر سر ٹکائے اپنے غم میں غلطا رہی۔ زکا بھی خود سے لڑنے لگا۔ کیا سوچا تھا؟ وہ محبت سے اس کی غلط فہمی دور کرے گا، کچھ خفگی اور ناراضگی کے بعد مان جائے گی، مگر وہ تو اس سے گھن کھا رہی تھی۔ انہی سوچوں سے لڑتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی وادی میں اترا۔ نبیہ کی آدھی سے زیادہ رات سوگ مناتے گزری، پھر جا کر اس کی آنکھ لگی۔ فجر کے وقت وہ معمول کے مطابق اٹھی تو ایک پل کے لیے خود کو انجان جگہ پہ پا کر چونکی۔ دھیرے دھیرے حقیقت کا احساس ہوا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ نیند میں وہ لڑک کے صوفے پر تھی۔ اب سکڑے سمٹے ہونے کی وجہ سے اس کا جسم درد کر رہا تھا۔ زیورات کی چبھن الگ سے تھی۔ اس نے بیٹھ کے اطراف دیکھا تو وہ اسی حالت میں لیٹا تھا۔ ٹانگیں آدھی بیڈ سے نیچے تھیں۔ اس نے وقت دیکھا تو فجر کی اذان ہونے والی تھی۔
اس نے اپنا زیور نکال کر رکھا اور خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ عائزہ اسے سمجھا گئی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے نکالے اور نہا کر بھاری لباس تبدیل کیا۔ کمرے میں پوسٹر ہونے کی وجہ سے اس نے ڈریسنگ روم میں ایک صاف ہونا دیکھ کر نماز پڑھی۔ اے اللہ، میں نہیں جانتی یہ کیا آزمائش ہے، مجھے صبر عطا فرما اور مجھے اس سارے معاملے میں خود سرخرو کر۔ اپنا حال خدا کے سامنے کھول کر وہ تسبیحات کرنے لگی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ اس کی خوبصورت آواز زکا کے کانوں میں پڑی تو آہستہ آہستہ وہ بیدار ہونے لگا۔ اس کی آواز پہچانتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نیند میں سکون محسوس کرتے پھر سے گہری نیند میں چلا گیا۔ تلاوت کے بعد اس نے دوپٹہ پھیلایا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ نیند تو کیا آنی تھی، بس جسم کو تھوڑا آرام مل جاتا۔ 11 بجے کے قریب زکا اٹھا تو نبیہ سو چکی تھی۔ اس نے اٹھ کر شاور لیا تاکہ ذہن کو سکون ملے۔ محبت پا کر لوگ کھل جاتے ہیں اور ایک وہ تھا دل پر بوجھ بن گیا۔ کتنی دیر وہ گرم پانی سے شاور لیتا رہا۔ چینج کر باہر آیا تو موبائل پر کال آ رہی تھی۔ اس کے رنگ سے نبیہ بھی اٹھ گئی۔ کال اسی کے موبائل پر آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ اس کی والدہ کی تھی جو اسے ولیمے پر آنے کا پوچھ رہی تھی۔ جی شام میں ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ میں نے مان لیا میں گنہگار ہوں۔ اب تم ثابت کرو کہ تم دین پر مکمل عمل کرنے والی ہو۔ اتنی تصدیق کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے اس کی غلطی کا احساس ضرور دلائے گا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسلام میں شوہر کو مجازی خدا کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس کی رضا کے بغیر کسی سے ملنا اور گھر سے نکلنا منع ہے۔ وہ اس کی بات پر ایک دم گھبرائی۔ چلو ثابت کرو تم ایک اچھی مسلمان عورت ہو۔ آئندہ تم میری مرضی کے بغیر اپنے گھر والوں سے نہیں ملو گی، نہ ہی اس گھر سے قدم باہر نکالو گی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو، اس نے پھٹی آنکھوں سے کہا۔ ماں باپ سے میرے بغیر وہ کیسے رہ سکتی تھی؟ میں کچھ نہیں کر رہا، اب جو کرو گی تم کرو گی۔ اس نے سارا ملبہ اسی پر گرا دیا۔ یا تو میری بات مان کر اپنے دیندار ہونے کا ثبوت دو گی یا پھر آئندہ میرے پروفیشن پر انگلی نہیں اٹھاؤ گے۔ اس نے اسے اختیار دے کر خود کو بری ذمہ قرار دیا۔ اسے کشمکش میں چھوڑ کر وہ فریج سے جوس لے کر پینے لگا۔ ساتھ اس نے میڈ کو کال کر کے ناشتہ لانے کو کہا تھا۔ وہ کمرے میں ایسے پھر رہا تھا جیسے نبیہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد ناشتہ آ گیا۔ میڈ ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ ناشتے میں بوائل ایگ، آملیٹ، ٹوسٹ، کارن فلیکس سب تھا۔ کھا لو، پھر سیلون جانے کا وقت ہو جائے گا، کہہ کر زکا نے 2 بوائل ایگ پلیٹ میں لیے اور بیڈ پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ پہلے تو وہ بیٹھی رہی مگر جب چکر آنے لگے تو اٹھ کر ٹوسٹ اور آملیٹ لیا، ساتھ کپ میں چائے لے لی۔ اس وقت خالی پیٹ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ پھر واقعی تھوڑی دیر میں عائزہ اسے سیلون لے جانے کا کہنے آئی۔ ابھی وہ سامان ہی رکھوا رہی تھی جب معروش بھاگتے ہوئے آئی۔ چاچو چچی کہاں ہیں؟ اس نے ڈائریکٹ نبیہ کی طرف اشارہ کیا۔ ٹیچر آپ میری چچی ہیں؟ وہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ نبیہ اس بچی کو کچھ کہہ نہ پائی۔ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اب وہ زکا کے سر ہوئی۔ یہ سرپرائز تھا، پہلے بتا دیتا تو آپ اتنی خوش کیسے ہوتی؟ وہ اسے خود میں بٹھا گیا۔ سچ میں بہت خوش ہوں، ٹیچر میری فیورٹ ہیں، وہ چہکی۔ اچھا جی، اب وہ فیورٹ ہو گئیں؟ اس نے منہ بنایا۔ آپ بھی ہیں نا، وہ سمجھانے لگی۔ صرف میں؟ وہ رخ موڑ کر بولا۔ او ہو، وہ آپ کی بیوی ہوئی نا تو آپ جتنی فیورٹ ہوئی نا۔ وہ ان کی باتیں صاف سن رہی تھی۔ معروش کا اسے زکا کی بیوی کہنا عجیب سا احساس دلا گیا۔ چلو بھائی، سیلون کا وقت ہو گیا۔ عائزہ دوبارہ آئی۔ ان دونوں نے ہی ساتھ جانا تھا، باقی اپنی اپنی مرضی کے سیلون گئی تھیں۔ وہ کشمکش میں تھی جائے نہ جائے، کہیں زکا اس پر اس کی مرضی کے بغیر جانے کا فتویٰ نہ لگا دے۔ جاؤ نبیہ، آپ ہی انتظار کر رہی ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ عجیب سا بوجھ لیا روانہ ہو گئی۔ ولیمے کا میک اپ ہوا تو اسٹائلسٹ اس کے بال بنانے لگے۔ اسے اب گھبراہٹ ہوئی۔ بارات میں تو گھونگھٹ اوڑھ لیا تھا، اب ولیمے پر کیا کرے؟ اس کا لائٹ ایکوا شیڈ کا تھا ڈریس، جس پر سی گرین کام تھا۔ جیسے بال بنے دوپٹہ اڑانے سے پہلے ایک لڑکی نے اس کا حجاب بنا کر نقاب لگا دیا تو وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ وہ حجاب سی گرین کلر کا تھا اور ڈریس کے ساتھ میچ کر کے لیا گیا تھا۔ تیار ہو کر نکلے تو عائزہ کا شوہر انہیں لینے آیا ہوا تھا۔ ہال پہنچے تو سب حیرت زدہ رہ گئے کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا وہ ایسے تیار ہونے والی تھی۔ عائزہ، مسز قیصر نے اسے گھورا۔ مما، آپ کے بیٹے کا آرڈر تھا، کیسے انکار کرتی؟ اس نے خود کو بچایا۔ مہمانوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ زکا خود ایک سیلیبریٹی تھا، اس کا ایک پردہ دار لڑکی سے شادی کرنا بہت ہی سوال اٹھا رہا تھا۔
میڈیا انوائٹڈ نہیں تھا مگر بہت سے گیسٹ موبائل پر ویڈیوز بنا رہے تھے۔ نبیہ کی فیملی بھی پہنچ گئی، سب ان سے بہت اچھے سے ملے۔ زکا خود انہیں اسٹیج تک لے کر آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، ایک طرف تو اس پر پابندی لگا رہا تھا، دوسری طرف خود ملوا رہا تھا۔ کھانے کے بعد انہوں نے رخصت چاہی۔ بھائی صاحب، ہمارا رواج ہے شادی کے اگلے دن دلہن کو لے کر جاتے ہیں، منیر صاحب نے قیصر صاحب سے کہا۔ بالکل، آپ کا حق ہے، لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اجازت دی۔ نبیہ زکا کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا جی اجازت ہے؟ ساجدہ بیگم نے داماد سے پوچھا۔ جی لے جائیں۔ جاؤ نبیہ، میں کل لینے آ جاؤں گا۔ وہ ساس سے کہہ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ ماں باپ کے ساتھ آ تو گئی مگر ساری سوچیں ابھی بھی ذہن میں تھیں۔ آخر سب اس سے باتیں کرنے لگے تو اس کا دھیان بدلا، مگر اس کے بارے میں جاننے کے بجائے وہ زکا اور اس کی فیملی کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس تھے۔ کچھ کو جواب دے کر وہ بات بدل گئی۔ زکا لوٹا تو اس کا دماغ گھما ہوا تھا، ہر چیز اس نے ادھر ادھر پٹک دی، کسی پر سکون نہ تھا۔ ایک دن ہوا تھا اسے اس کمرے میں آئے، اب ہر طرف وہی تھی۔ اکتا کر وہ میوزک روم میں گیا، وہاں کوئی بھی دھن نہ پکڑ پایا۔ ان سب سوچوں سے تنگ آ کر رخ بچوں کے کمرے کی طرف کیا تو وہ جاگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر رانیہ چینج کرنے چلی گئی تو وہ ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہیں سو گیا۔ خوش ہو؟ اگلے دن وہ اٹھی تو ساجدہ بیگم وہیں موجود تھیں۔ جی۔ وہ قصدن مسکرائی۔ دیکھو، میں تمہارے لیے جتنی پریشان تھی، دیکھو اتنا ہی قدر والا سسرال ملا ہے، سب بہت اچھے ہیں، پتہ ہے کل سے سب تمہارے سسرال والوں کے گن گا رہے ہیں۔ اب وہ کیا کہتی؟ کوئی پریشانی ہے؟ اس کی خاموشی دیکھ کر وہ چونکی۔ ارے نہیں، بس ان کا ماحول تھوڑا الگ ہے نا، تو بس اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے بروقت یہی بہانہ ملا۔ کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں ضرور بتانا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی اندر ہی اندر گھٹ کر جیے۔ اس نے بہت مشکل سے ان کی تسلی کروائی۔ شام تک زکا اسے لینے آیا۔ کھانا تیار تھا اس لیے ڈنر سب نے ساتھ کیا۔ واپسی پر وہ اس سے انجان بنا رہا۔ گھر پر سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانے کا پوچھا تو دونوں نے منع کر دیا، البتہ ان لوگوں نے ابھی کھانا کھانا تھا۔ کمرے میں آ کر بھی ان کی خاموشی برقرار رہی۔ وہ سوچ سوچ کر تھکنے لگی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے روٹین پر اٹھی تھی۔ نماز قرآن سے فارغ ہو کر پھر لیٹ گئی۔ نیا گھر تھا، پھر رہن سہن بھی سب سے الگ، وہ باہر جا کر کرتی بھی تو کیا۔ سب کے اٹھنے کا وقت الگ تھا، اسی لیے ناشتہ سب اپنی سہولت سے کرتے تھے۔ 11 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زکا کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر آئی تو غصہ سے چڑھنے لگا۔ وقت گزاری کے لیے موبائل اسکرول کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیسے ایک نیوز چینل کے پیج پر اسے زکا کی اور اپنی تصویر نظر آئی۔ ساتھ لگے کیپشن نے اس سے توجہ کھینچی۔ معروف گلوکار کے ولیمے کے دلہن نے لی نقاب میں انٹری۔ لنک کھولا تو بے شمار تصویریں تھیں۔ نیچے کمنٹ بھی ویسے ہی تھے۔ اس کی ذات کو رگیدہ گیا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کسی نے لکھا تھا خود کو باہر منہ مار کر خود برقع پوش سے شادی کر چالی، کسی نے لکھا تھا شکل دکھانے لائق نہیں ہوگی، تو کسی نے کہا کہ ایسے لوگ باہر ٹائم پاس کرتے ہیں، شادی ایسی لڑکیوں سے کرتے ہیں۔ آخر اس نے فون دور پھینکا۔ جتنا وہ خود کو چھپانا چاہتی تھی اتنا زیر موضوع آ رہی تھی۔ پھر اس کا روٹین بن گیا۔ ناشتہ کمرے میں، دوپہر کے کھانے کے وقت بھی لنچ الگ الگ ہوتا تھا، رات کا کھانا سب ساتھ کھاتے تھے۔ اس وقت وہ اچھے سے چادر اوڑھ لیتی۔ مرد ملازم گھر نہیں ہوتے تھے۔ قیصر صاحب اور زکا کا بڑا بھائی عبدل ہوتا۔ وہ چادر اچھے سے لپیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر آتی۔ عائضہ اور ہبہ کے شوہروں سے بھی لیے دیے رہتی۔ رانیہ سے اس کے تعلقات خوشگوار ہو گئے۔ معروش اسکول سے واپسی پر اس کے پاس آتی، پھر شام میں وہ اس کو پڑھاتی اور ہوم ورک کرواتی۔ زکا کی اپنی مصروفیات پھر شروع تھیں۔ لیٹ گھر آنا، دیر تک اٹھنا، پھر چلے جانا۔ گھر ہوتا بھی تو یا تو میوزک روم میں ہوتا یا بچوں کے ساتھ۔ ایک لنک پر کلک کرنے کی وجہ سے اب اس کی فیڈ میں زکا سے جڑی پوسٹ نظر آنے لگیں۔ ایک جگہ اس کے انٹرویو کی ویڈیو تھی، ساتھ انسٹا کی پوسٹ مینشن تھی۔ ویڈیو میں سوال پوچھا گیا کہ اس نے حجابی لڑکی کا انتخاب کیوں کیا۔ میں نے اس سے محبت کی ہے، پردہ اس کا ذاتی فعل ہے جس پر مجھے کوئی ایشو نہیں۔ وہ فخر سے اس کا ذکر کر رہا تھا۔ مگر لوگ اس چیز کو بہت اسٹرانگلی لے رہے ہیں، میزبان نے پھر پوچھا۔ مجھے صرف میرے فینس سے مطلب ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری ایک پرائیویسی ہے۔ وہ میری خوشی میں خوش ہیں اور مجھے اسپیس دے رہے ہیں۔ آئی ہوپ سو اب کوئی پرسنل سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے سختی سے وارن کیا۔ ایک آخری سوال، اگر کل کو وہ پردہ چھوڑنا چاہیں، وہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہا تھا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی، اس کے لہجے میں یقین تھا۔ بالفرض اگر وہ کبھی نہیں چھوڑے گی،
اس نے میزبان کی بات کاٹی۔ اس کا انداز دیکھتے وہ بات بدل گیا۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں موبائل اسکرین کو گھورتی رہی۔ وہ کیسے اس کے بارے میں اتنا جانتا تھا؟ یہ سب ایکٹنگ ہوگی۔ اس نے صرف ان کا منہ بند کروانے کے لیے کہا ہوگا، جو کہ خود کو یقین دلاتے وہ باہر کے جانب جانے کے لیے اٹھ گئی۔ مجھے جاب دوبارہ جوائن کرنی ہے۔ وہ اگلے دن اس کے سامنے تھی۔ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ حیران ضرور ہوا تھا۔ کیونکہ آپ میرے مجازی خدا ہیں، تو آپ کی رضا کے بغیر میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس نے چبا چبا کر کہا۔ پہلے بڑا تم سارے فرائض ادا کر رہی ہو نا؟ وہ ہنکارا بھرتے بولا۔ مجھ پر طنز کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ فرائض تو آپ نے بھی پورے نہیں کیے، اس لیے تو مجھے جاب کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے صاف کہا۔ 15 دن پہلے میں نے حق مہر کے ساتھ پورے مہینے کا خرچ دیا تھا۔ اب نیا مہینہ شروع نہیں ہوا۔ خیر یہ لو چابی۔ 7789 کوڈ ہے، جتنا چاہو لے لیا کرو۔ باقی 1-2 دن میں جوائن اکاؤنٹ کھلواتا ہوں تو تمہارا کارڈ بھی بن جائے گا۔ اس نے چابی دیتے کوڈ بھی بتایا۔ اسے احساس تھا، اسی لیے اس نے حق مہر وقتی ادا کیا تھا، ساتھ خرچ بھی۔ مجھے تمہارے حرام کے پیسے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس نے چابی پھینک کے ماری۔ کیا بکواس کی؟ وہ ایک پل میں اس کا میٹر گھما سکتی تھی۔ یہی کہ گانا بجا کر کمایا پیسہ حلال نہیں ہوتا۔ میں مزید اس میں سے 1 روپیہ بھی خود پر خرچ نہیں کروں گی۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ میرا روزگار تو یہی ہے، لو چاہے نہ لو۔ باقی جاب اگر تم اس مقصد کے لیے کرنا چاہو تو کوئی اجازت نہیں۔ البتہ شوق اور خوشی ہے تو معروش کے ساتھ چلی جایا کرو۔ اس نے مشروط اجازت دی، مگر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے شام کا کھانا نہ کھایا، اگلے دن ناشتہ بھی نہیں کیا۔ دوپہر میں وہ ایک پروڈیوسر کے لیے میٹنگ کے لیے نکلنے لگا، کیونکہ 1 ہفتے بعد اس کا کانسرٹ تھا۔ واش روم سے نکلتے اسے چکر آنے لگے۔ زکر دوڑ تک اس تک پہنچا۔ اس کا رنگ پیلا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اسے کھڑا کرتے پوچھنے لگا، مگر جسم اس کا سرد تھا۔ کچھ نہیں۔ وہ پیچھے ہٹی، مگر اس کے ہونٹ خشک تھے۔ اس نے کال پر میڈ کو فریش جوس لانے کا کہا۔ خود اس کی ہتھیلیاں مسلنے لگا۔ وہ جوس اس کے منہ کو لگانے لگا تو وہ انکار کر گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ خود پی لو۔ اسے لگا وہ اس کے ہاتھ سے نہیں لینا چاہ رہی۔ میں اس گھر سے کچھ نہیں لوں گی۔ وہ گلاس پیچھے ہٹا گئی۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میرے باپ کا پیسہ ایک دم حلال ہے، کبھی انہوں نے کوئی بے ایمانی یا 2 نمبری نہیں کی۔ زکا کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے 2 لگا دیتا۔ ہاں مگر میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ بکواس مت کرو، تم اس گھر کی بہو ہو۔ بمشکل وہ لہجے کو نارمل رکھے تھا۔ بہو کا سسر کی کمائی یا کاروبار پر کوئی حق نہیں۔ اس نے احساس دلایا۔ یہ گھر جائیداد بزنس میرا بھی ہے، برابر کا حصہ دار ہوں۔ ابھی تک یہ انکل کا ہے اور عبدل بھائی کا، جو بزنس کے لیے دن رات ایک کیے ہیں۔ اب اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ تم نے جو سوچنا ہے سوچو، جو کرنا ہے کرو۔ وہ سامنے لاکر ہے، جتنا کیش چاہو استعمال کیا کرو۔ باقی نیچے کچن ہے، جو کھانا چاہو حق سے منگوا لیا کرو۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر دروازے پر دیکھتی رہی، مگر وہ نہ لوٹا۔ شام کے کھانے پر اسے بلایا گیا، وہ نہ گئی۔ رات گئے وہ لوٹا تو وہ صوفے پر بے سود پڑی تھی۔ اتنی ضدی کیوں ہو؟ اسے گرنے کے ڈر سے وہ اسے بیڈ پر لے آیا۔ نیچے جا کر فریش جوس بنایا اور اس کے لیے لے کر آیا۔ میڈ جا چکی تھی، اسے کچھ بنانا نہیں آتا تھا۔ چمچ سے اس کے منہ میں ڈالا، کچھ اندر گیا تو وہ لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ اس کی غنودگی میں ہی گلاس منہ کو لگا گیا تو وہ سارا پی گئی۔ اس نے شکر ادا کیا۔ یہ کافی نہیں تھا مگر ضروری تھا۔ وہ اب سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس سارے پیسے میوزک کے ذریعے کمائے گئے تھے۔ باپ سے پیسے لینا وہ کب کا چھوڑ چکا تھا، مگر کبھی گھر کے اخراجات کے لیے دیے بھی نہ تھا۔ پیسہ بھی اس کی زندگی میں ایشو نہیں رہا تھا۔ اب نبیہہ کے آنے پر اسے یہ سب مسائل پیش آنے لگے تھے۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ جاگتا رہا تھا۔ اس بات کا حل نکالنا تھا، ورنہ اس کی حالت بگڑ سکتی تھی۔ ڈیڈ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اگلے دن وہ صبح صبح ناشتے کی ٹیبل پہ پہنچا۔ قیصر صاحب 9 بجے ناشتہ کر کے آفس جاتے تھے۔ خیریت؟ اس کا اس وقت جاگنا نارمل نہیں تھا۔ آپ کی بہو کے ہوتے خیریت رہ سکتی ہے؟ اس نے شکوہ کیا۔ تمہاری پسند ہے۔ خیر کیا کیا ہے میری بہو نے؟ وہ مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ کہتی ہے میرا کمایا پیسہ حرام ہے۔ کہتے ہوئے وہ اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ کہتی تو صحیح ہے۔ کچھ پل رک کر وہ بولے، ڈیڈ بیٹا میں کاروبار کرتا ہوں، پر میری کوشش ہوتی ہے میرے رزق میں حرام شامل نہ ہو۔ اس لیے میں کلائنٹ دیکھ بھال کر اور پروجیکٹ سوچ سمجھ کر چنتا ہوں۔ 2 سال پہلے مجھے ایک پروجیکٹ کے لیے لون کی ضرورت پڑی، مگر میں نے پینک کے بجائے اپنا پلاٹ بیچ دیا تاکہ بینک سے سود پر پیسہ نہ لینا پڑے۔
جب تم نے شوبز جوائن کیا میں نے اسی لیے تمہیں منع کیا تھا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ شکر ہے کم از کم وہ تو اس چیز کو سمجھتی ہے۔ انہیں بہو کی سوچ پر خوشی ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کل سے بھوک ہڑتال پر ہے۔ وہ گہرا سانس بھر کے بولا۔ کیوں؟ وہ سیدھے ہو بیٹھے۔ آپ کی چہیتی بہو کے مطابق اس کا آپ کی کمائی پر حق نہیں، چونکہ میں بزنس میں ہاتھ نہیں بٹاتا تو اس گھر کے راشن پر بھی حق نہیں رکھتی۔ اس کی پریشانی عیاں تھی۔ اب اس کا کیا حل سوچا ہے؟ وہ اس کی سوچ جاننا چاہتے تھے۔ اب کوئی حق حلال کا رشتہ نکالنا ہے تاکہ اسے کھانا کھلا سکوں۔ اس کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا۔ تمہارا رشتہ کرواتے وقت میں نے کہا تھا تم میرے آفس میں کام کرتے ہو، اب وقت ہے اس چیز کو سچا ثابت کرنے کا۔ وہ باپ تھے، خود ہی راستہ بھی دکھا دیا۔ کب تک؟ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ جب تک تم اس کی مان نہ لو یا اس سے منا نہ لو۔ انہوں نے کندھے اچکائے۔ ملازمہ ناشتہ لائی تو قیصر صاحب نے اسے زکا کے کمرے میں بھیجا۔ جاؤ اسے جگاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ وہ اسے تھام کر واش روم چھوڑ آیا۔ وہ باہر آئی تو قیصر صاحب نے نوک کرتے زکا کو پکارا۔ وہ دوپٹہ ڈھونڈتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زکا نے اس کا دوپٹہ اڑایا۔ بیٹھے رہو، قیصر صاحب نے اندر آتے کہا۔ میں نے سنا ہے میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے؟ نہیں انکل، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بیٹا میں نے تمہیں تمہارے باپ سے مانگا تھا تو میں ہی تمہیں اور انہیں جواب دے ہوں۔ تمہیں زکا سے جو بھی شکایت ہے مجھ سے کہو۔ وہ نرمی سے کہنے لگے۔ نبیہ کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ ناشتہ کروں گا، بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ وہ اپنے لیے بریڈ اور انڈا لینے لگے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ دیکھو بیٹا، میرا ماننا ہے کہ باپ پر بیٹیوں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے دلیے کا باؤل اس کی طرف بڑھایا کیونکہ اسے ہلکا پھلکا کھانا کھانا چاہیے تھا۔ مجبوراً اس نے ہاتھ بڑھایا مگر وہ کانپ رہا تھا۔ زکا نے باؤل پکڑا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بیٹا شروع کر اس یقین کے ساتھ کہ شام کو تمہارا ڈنر تمہارے شوہر کی حلال کمائی سے ہوگا۔ انہوں نے یقین دلایا تو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہاں، میرے ساتھ آفس جا رہا ہے۔ اس کی 1 دن کی تنخواہ میں اسے آج ہی دے دوں گا۔ جب اس سے کھایا نہ گیا تو زکا اسے کھلانے لگا۔ اس کی بھی بس ہو گئی تھی۔ اب کچھ پیٹ میں گیا تو وہ اپنے ہاتھ نہیں پیچھے ہٹا پا رہی تھی۔ ناشتہ کرو زکا، 1 گھنٹے میں تیار ہو کر آفس پہنچو، جتنا لیٹ کرے گا اتنا ہی وقت زیادہ آفس میں کام کرنا پڑے گا۔ وہ باہر چلے گئے تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اب سب ٹھیک ہے نا؟ جا رہا ہوں آفس، شام کو کیا کھاؤ گی میں لے کر آؤں؟ وہ اسے کندھے سے لگائے چپ کروانے لگا۔ اس کا دل اتنا بھرا تھا کہ سکون نہیں آ رہا تھا۔ روتے ہے تم جو ہم گھبرائیں، تھم کیوں جاتی ہیں دھڑکنیں، ہنستا رہے ہر پل درد نہ پائیں، چھین لوں تیری الجھنیں، سوچو جو خود کو بن تیرے، کیسے چلیں گے سلسلے، تم سے ہی کرتا شروع تم پر ہی سب ختم، دل جو کرے کبھی تو ملنا پھر وہاں، کیسی دل لگی ہے تو، کیسی بے بسی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو، کیسی دل لگی ہے تو، کیسی بے بسی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آنکھوں کی نمی ہے تو، سب ہے پر کمی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ چپ نہ نبیہ، میں روتے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے گرد اپنا حصار تنگ کرتے وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا۔ کچھ دیر بعد غبار چھٹا تو وہ آنسو صاف کرتے پیچھے ہٹی۔ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں، اسی لیے اچھے سے یہ سب کھاؤ تاکہ میں مطمئن ہو کر آفس جا سکوں۔ اس نے پھر دلیا کھلانا چاہا مگر وہ اس کے ہاتھ سے لینے لگی۔ میں خود کھلاؤں گا ورنہ ارادہ کینسل۔ اس کے بعد پر وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ اس کے بعد اس نے بوائے گئے اس کی طرف بڑھائے جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ ہیلدی کھاؤ تاکہ میں اطمینان سے وہاں شام تک کام کر سکوں۔ اس کے کہنے پر اس نے 1 انڈا کھایا۔ ٹرے یہیں رکھی، تھوڑی دیر بعد کھا لینا۔ میں میڈ کو سوپ بنانے کا کہہ کر جا رہا ہوں، جیسے ہی آئے لازمی پینا، ورنہ میرے جیسا برا بھی کوئی نہیں۔ اسے وارن کرتے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے ڈریسنگ روم کے دروازے کو دیکھتی رہی۔ کیا سچ میں وہ بدل رہا تھا؟ جتنا وہ اچھا تھا کاش سنگر نہ ہوتا۔ اس کی اچھائی کی گواہی دل دے رہا تھا۔ برا ہوتا تو اتنے دن اسے یوں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پینٹ شرٹ میں باہر نکلا تو وہ انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ بال بناتے زکا سے اس نے نظر ہٹائی اور اٹھ کر ڈش سمیٹنے لگی۔
مگر جھکنے سے اسے چکر آیا۔ سنبھل کر، چھوڑو یہ سب، میرے آنے تک بستر پر رہو۔ اسے تھام کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، میں شام میں جلد آنے کی کوشش کروں گا، فی الحال نیچے مت جانا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا اور سوپ لازمی لینا، اس سے تمہیں طاقت ملے گی۔ مکمل ہدایت جاری کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کا لمس محسوس کرتے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اٹھنے کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا ادھر ادھر کام دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کے مطلب کا کوئی کام نہیں تھا۔ بیٹا جی، شاید بھول رہے ہیں آپ کہ بیوی سے کیا عہد کر کے آئے ہیں، قیصر صاحب نے اسے منہ بناتے دیکھ کر کہا۔ یہاں میرے دو ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو مجھے اپنی کمپنی کے کمرشل میں کاسٹ کر لیں یا پھر میں آپ کے ورکرز کے لیے کانسرٹ کر سکتا ہوں۔ اس نے کندھے اچکاتے کہا۔ اپنی بیوی کو جواب دے، تم ہوگے، میں نہیں۔ وہ اسے آسمان سے زمین پر لے آئے۔ ڈیڈ، میں کیا کروں؟ وہ سچ میں پریشان تھا۔ 1 گھنٹے بعد میٹنگ ہے، تم میرے ساتھ رہو گے۔ تب تک سیکرٹری سے جا کر پریزنٹیشن ڈسکس کر لو، تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ ان کے کہنے پر وہ کام میں لگ گیا۔ اپنی عادت سے مجبور اس نے ایک ایک نقطے پر سوال اٹھائے تھے۔ میٹنگ شروع ہوئی تو سب کے لیے زکا کا ہونا حیرت کا باعث تھا۔ انویسٹر تو اسے دیکھ کر بانچھیں کھلانے لگے۔ قیصر صاحب کے اشارے پر اس نے پریزنٹیشن دی۔ پروجیکٹ تو اپروو ہو گیا، مگر انویسٹرز کی خواہش تھی کہ وہ اس پر مزید کام کرے۔ مشکل سے انہیں ٹال کر وہ 1-2 کام نپٹا کر باپ کے ساتھ گھر لوٹا۔ کمرے میں آیا تو وہ نہا کر فریش تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے دیکھ کر کوٹ پھینکتے کہا۔ جی، فرما برداری سے بولی۔ سوپ پیا تھا؟ وہ تھکن کے باعث بیڈ پر گرا۔ ناپسندیدہ کام زیادہ تھکا دیتا ہے۔ جی۔ اب بھی ایک ہی لفظ ادا ہوا۔ لائٹ کے باعث اس نے آنکھوں پر تکیہ رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ کھانا لگنے کا بتانے آئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ لو۔ اس نے 10,000 اس کی طرف بڑھائے۔ یہ میوزک یا شوبز سے ہٹ کر میری پہلی کمائی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر ابھرتی خوشی دیکھ رہا تھا۔ چلو، تمہاری طبیعت کے باعث باہر سے کچھ نہیں لایا، ابھی گھر کا کھانا صحیح ہے۔ وہ اسے نیچے جانے کا کہنے لگا۔ اس کا آپ سب کے لیے کچھ لے آتے۔ وہ ایکسائٹڈ تھی۔ میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا ہی رہتا ہوں، تمہارے لیے اب چلو۔ اسے بھوک لگی تھی تو وہ نیچے اترا۔ وہ بھی اپنی خوشی سنبھالتے پیروی کرنے لگی۔ اس کے شوہر نے اس کی خاطر محنت سے کمائے تھے یہ پیسے، اس کے لیے ہر چیز سے قیمتی تھے۔ زکا، تم نے تو کمال کر دیا، انویسٹر بہت امپریس ہیں۔ عبدل بھی کافی پرجوش تھا کیونکہ اتنا بڑا بزنس اکیلے اسے سنبھالنا مشکل تھا۔ زکا بھی ساتھ آ جاتا تو اس کے لیے بہت اچھا تھا۔ اب اسے بس چنے کی جھاڑ پہ مت بٹ چڑھاؤ، قیصر صاحب نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ خوش تو وہ بھی بہت تھے۔ سچ میں ڈیڈ، میں چاہتا ہوں یہ پروجیکٹ زکا سنبھالے۔ وہ باپ سے مخاطب ہوا جس پر انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اسے سمجھانے کا یقین دلایا۔ نبیہ کمرے میں آ گئی جبکہ زکا کو انکل نے اسٹڈی میں بلا لیا۔ اس کو لگ رہا تھا یہ زکا کی نہیں اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ کمرے میں آ کر وہ صوفے پر لیٹی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب کی بات سکون سے سوئے گی۔ جی ڈیڈ۔ وہ ان کے اچانک بلاوے کی وجہ نہ سمجھ پایا۔ تم نے اگلے ماہ کانسرٹ کے لیے جانا ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے یا بتا رہے تھے، وہ سمجھ نہ سکا۔ جانے سے پہلے بیوی کو خرچہ تو دے کر جانا ہے، تو میری آفر ہے، میں تمہیں 15 لاکھ دوں گا، اس پروجیکٹ کو تم دیکھو۔ ان کا انداز کاروباری تھا۔ اتنے دنوں میں کروڑوں کما لوں۔ اس نے حقیقت بتائی۔ مگر ان کروڑوں میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی تمہاری بیوی کو نہیں چاہیے۔ انہوں نے غبارے سے ہوا نکالی۔ آپ دونوں سسر اور بہو نے میرا خون جلانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پروجیکٹ کر لو، اس کے بعد تمہیں پریکٹس کے لیے وقت بھی مل جائے گا۔ اب یہ بات اس کے دل کو لگی۔ ٹھیک ہے، آسٹریلیا جانے سے پہلے میں یہ پروجیکٹ مکمل کروا دوں گا۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آیا۔ وہ صوفے پر سو رہی تھی۔ اس کی طبیعت کے باعث گرنے کے ڈر سے اس نے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ لائٹ آف کر کے وہ بستر پر لیٹا تو نبیہ کسمسا کر اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو، کھا نہیں جاؤں گا، اس کا بازو تھام کر سختی سے کہا اور کمبل اڑا دیا۔ وہ بھی واپس لیٹ گئی۔ اس سے زیادہ اس کا صبر نہیں آزمانا چاہتی تھی۔ زکا نے اگلے دن سے دن رات بھلائی پروجیکٹ پر محنت شروع کر دی۔ کبھی وہ سائٹ وزٹ کرتا، کبھی ڈیلنگ کرتا تو کبھی میٹنگ کر کے رات گئے لوٹتا۔ وہ تو کھانے پینے کا ہوش بھلائے تھا۔ ایک دن وہ کافی لیٹ لوٹا۔ اب اس کی ایک ہی بری عادت تھی کہ وہ بستر پر دھم سے گرتا۔ ابھی بھی نبیہ کی آنکھ کھل گئی۔ کھانا کھایا؟ نہ جانے وہ کیا سوچ کر پوچھنے لگی۔ شام میں کھایا تھا۔
بھوک تو لگی تھی پر نیند سے اب اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی۔ میں لے کر آتی ہوں۔ وہ نیچے گئی اور اس کے لیے کھانا گرم کر لائی۔ اٹھے، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لیں۔ وہ اسے اٹھانے لگی جو نیند میں چلا گیا تھا۔ نہیں اٹھا جا رہا۔ اس کی آواز نیند سے بوجھل تھی۔ اٹھیں تو صحیح۔ اس نے کھینچنے پر وہ بند آنکھوں سے اٹھ بیٹھا۔ اچھا چلے میں کھلاتی ہوں۔ اس کی حالت کے باعث اس نے خود نوالا بنا کر اس کے منہ کو لگایا تو وہ منہ کھول گیا۔ دو چار نوالے اندر گئے تو اس کی آنکھیں کھلیں۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتا گیا۔ اس دوران نبیہہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کی انگلیاں زکا کو نہ چھوئیں۔ پیٹ بھرتے زکا نے اس کا وہی ہاتھ تھام لیا۔ میں نے تمہارے لیے منہ دکھائی کی رنگ لی تھی مگر وہ تم قبول نہیں کرو گی، مگر اگلے پروجیکٹ کی جو مجھے پیمنٹ ملے گی میں تمہیں کوئی جویلری دلواؤں گا۔ وہ اس کی انگلیوں کی پوروں کو ہونٹوں سے لگا گیا تو وہ کپ کپا اٹھی۔ حیا سے رنگا سرخ پڑی۔ میں برتن رکھا ہوں۔ وہ جلدی سے ہاتھ کھینچتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاؤ۔ وہ دل پر قابو پاتا واپس بیڈ پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ نبیہہ برتن دھو کر واپس آئی تو وہ سو چکا تھا۔ اس کے پروجیکٹ مکمل ہونے پر سب خوش تھے۔ قیصر صاحب نے وعدے کے مطابق اس کو رقم ادا کی جو اس نے لا کر بیوی کے حوالے کی۔ یہ سب تمہارے ہیں، بلا جھجک خرچ کرو، شاپنگ کرو، گھومو، چاہے اپنی فیملی کے لیے گفٹس دو، ان پہ بس تمہارا حق ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ زکا سے کہ اسے وہی رنگ دلوائے مگر حیا کے مارے کہہ نہ پائی۔ اگلا دن اس نے سو کر گزارا، پھر شام کے وقت فیملی کے ساتھ رہا۔ نبیہہ نے پہلی دفعہ اس کا 3 پیس نکالا کہ وہ اگلے دن پہن کر جائے۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوٹ دیکھ کر بولا۔ کل آپ آفس نہیں جائیں گے؟ وہ حیرت سے بولی۔ ارے کل میں آسٹریا جا رہا ہوں، اسی لیے تو سب کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں۔ ابھی ہم دونوں ڈنر پر جا رہے ہیں تو چلو یہی سوٹ پہن لیتا ہوں۔ اس نے منٹ میں ارادہ بدلا۔ آپ آسٹریا کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بمشکل بولی۔ میرے میوزک کانسرٹس ہیں۔ اس کی بات پر نبیہہ کی خوش فہمی کا محل دھڑام سے گرا کیونکہ وہ سوچے بیٹھی تھی کہ زکا میوزک چھوڑ چکا ہے۔ آپ نے تو گانا چھوڑ دیا تھا نا؟ وہ یقین دہانی چاہتی تھی۔ ارے نہیں، تمہیں میوزک سے کمایا پیسہ پسند نہیں تھا اس لیے آفس جوائن کیا۔ واپس آ کر پھر آفس جانے لگوں گا۔ فکر مت کرو، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ وہ اس کے قریب آتے محبت سے بولا۔ تو پھر گانا گانا چھوڑ دیں۔ اس نے اپنی خواہش بتائی۔ میوزک تو مجھ سے ڈیڈ نہیں چھڑا سکے۔ وہ بات کو ہلکے میں لیتا ہنس دیا۔ میں سنجیدہ ہوں۔ آپ کو میرے یا گانے میں سے ایک چیز کو چننا ہوگا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ میوزک میرا پیشن ہے، اسے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بھی سختی سے بولا۔ تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوں؟ زکا کی بات پر اس کا دل ٹوٹا۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ میرے پیچھے تم چاہو تو اسکول جوائن کر لو، اپنے ماں باپ سے ملنے جا سکتی ہو، انہیں بلا سکتی ہو، جہاں چاہے گھوم پھر سکتی ہو، مگر اس گھر کو چھوڑنے کا سوچنا بھی مت، اس کی تمہیں اجازت نہیں۔ اگر تم نے اس نیت سے قدم باہر نکالا تو پھر دیکھنا میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اسے وارن کرتا ڈریس تبدیل کرنے گیا۔ واپس نکلا تو اس کے ٹیم ممبر کی کال تھی، کانسرٹ سے ریلیٹڈ کچھ بات کرنی تھی۔ ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موڈ تو تم برباد کر چکی ہو، اب سو جاؤ۔ وہ کہہ کر نکل گیا۔ اگلے دن وہ صبح ہی نکلنے لگا کیونکہ ایک ٹیم ممبر کی ٹکٹ کا ایشو تھا، اس لیے فلائٹ پوسٹ پون ہو گئی تھی۔ میری آسٹریلیا سے آنے تک ذرا بیوی کے فرائض اور شوہر کے حقوق اچھے سے حفظ کر لو کیونکہ ان پر تفصیل سے بات ہونے والی ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سامان اٹھا کر روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد پہلے تو وہ سخت دکھی رہی مگر پھر اسکول جوائن کر لیا کیونکہ گھر میں کچھ کرنے کو تھا نہیں۔ رات کو بھی ڈنر کے لیے کوئی ایک ڈش بنا لیتی تاکہ سوچوں سے چھٹکارا پا سکے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ تو وہ زکا کو اس پروفیشن کے ساتھ قبول کر سکتی تھی اور اس کے بغیر رہنا بھی تکلیف دہ لگتا۔ اس نے پھر اپنے رب سے ہی رو رو کر سچے دل سے مدد مانگی۔ وہی تو دلوں کے حال جانتا ہے اور تقدیر بدلنے پہ قادر ہے۔ ادھر زکا کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ پہلی بار تھا کہ وہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ پہلے وہ جب اسٹیج پر ہوتا تھا نبیہہ کا ہنستا مسکراتا تخیل ساتھ ہوتا، مگر اس دفعہ اس کی روئی صورت سامنے آتی، وہ پہلے کی طرح پرفارم نہیں کر پا رہا تھا۔ ان سب سے اکتا کر وہ اکیلا سڑکوں پر نکل جاتا۔ اگر میوزک اس کا پیشن تھا تو نبیہہ اس کی محبت سے بھی زیادہ کچھ تھی۔ وہ دونوں میں الجھ گیا تھا۔ چلتے چلتے نہ جانے وہ کہاں پہنچا، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی ساتھ چل رہا ہے۔ وہ مڑا تو ایک ینگ سا لڑکا تھا۔ تم میرے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ وہ خفا ہوا۔ آپ مجھے پسند ہیں اس لیے۔ کل میرا کانسرٹ ہے، وہاں آ جانا، میں تمہیں پاس دے دوں گا۔
وہ سمجھا اس کا فین تھا۔ میں کانسرٹ میں نہیں آؤں گا۔ اس کے انکار پہ وہ حیرت سے رک گیا۔ کیوں؟ پہلی بار کوئی تھا جو اس کے کہنے پر ڈائریکٹ انکار کر گیا تھا۔ میوزک حرام ہوتا ہے اور سننے سے گناہ ملتا ہے۔ اس کی بات پر زکا کا دل ٹھہر گیا۔ یہ تو اس کی کشمکش تھی۔ تو پھر میں تمہیں کیسے پسند؟ کافی دیر بعد وہ کہہ پایا، بس آپ اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی اچھائی اور اخلاق کے بارے میں اکثر پڑھتا ہوں، انٹرویوز بھی دیکھتا ہوں، مگر گانے نہیں سنتا۔ وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہہ رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ یہ سب حرام ہے؟ وہ چلتے ہوئے کہنے لگا، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس نے اعتماد سے کہا۔ تم مسجد جاتے ہو؟ نہیں، اسلامک سینٹر سے پڑھتا ہوں۔ مجھے بھی لے چلو۔ تہجد کا وقت تھا، اسی لیے وہ اسے ساتھ لے گیا۔ اس نے دل کھول کر اپنا مسئلہ علامہ صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں اسے دلائل دیے، جس سے اس کے دل و دماغ کے سارے پردے ہٹ گئے۔ مگر جو مال میں نے کمایا اس کا کیا کروں؟ وہ مزید پوچھنے لگا۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر چیز کا حال ہے۔ پھر انہوں نے اسے مال تبدیل کرنے کے طریقے بتائے۔ وہ مطمئن ہوتا وہاں سے اٹھا۔ شکریہ دوست، تم میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو۔ وہ اس لڑکے کو گلے لگا کر بولا، یہ میرا ہی نمبر ہے، بنا جس کے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہو۔ فجر کی نماز کے بعد وہ اسلامک سینٹر سے نکلا تو اس کی منزل واضح تھی۔ آنٹی، آپ نے خبر دیکھی؟ رانیہ دوڑتے ہوئے ساس کے پاس آئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ زکا نے اپنے رات کے کانسرٹ میں سنگنگ کو خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ مجھے کنفرمیشن کے لیے سب کے میسج آ رہے ہیں۔ وہ موبائل اس کے سامنے کر گئی۔ معروش کے ساتھ کھیلتی نبیہہ بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ یوں اچانک؟ جاتے ہوئے تو اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نبیہہ، تمہیں کچھ معلوم ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، جس پر اس نے نام سر ہلایا۔ کم آن نبیہہ، تمہیں تو پتا ہوگا، رانیہ نے کہا۔ سچ میں مجھے تو یہی پتا تھا کہ آقا انہوں نے البم پر کام کرنا تھا۔ اس نے اس کی فون کال سنی تھی۔ وہ تو جب سے گیا تھا فون پر رابطہ بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک اتنا بڑا فیصلہ؟ سب کے لیے حیرت کی بات تھی۔ قیصر صاحب اور عبدل بھی شدید حیرت کا شکار تھے، مگر خوش بھی تھے۔ اب وہ اس کے لوٹنے کے منتظر تھے۔ نبیہہ نے کمرے میں آ کر موبائل نکالا اور سرچ کرنے لگی۔ وہ اسٹیج پر مائک تھامے اپنی ذاتی مصروفیات کا بہانہ بناتے اپنے فینس کو الوداع کہتے، ان سے دعاؤں میں یاد رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فوراً اٹھ کر اس نے خوشی کے نوافل ادا کیے۔ اگلے دن عبدل نے بتایا کہ زکا رات کی فلائٹ سے آنے والا تھا۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ پہلی مرتبہ وہ اس کے لیے دل سے تیار ہوئی۔ اس نے ایکوا کلر کا خوبصورت شلوار قمیض پہنا، بال کھول کر جویلری پہنی۔ زکا نے میوزک چھوڑ کر ان کے درمیان موجود دیوار گرائی تھی۔ اب اسے آگے بڑھنا تھا۔ باقی سب کے لیے اس کا لوٹنا معمول کی بات تھی، لیکن یہ معمولی بات نبیہہ کے لیے نہیں تھی، اس لیے سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جیسے ڈرائیور اسے لینے گیا، وہ کمرے میں چکر لگانے لگی۔ جب تک وہ لوٹ کر نہیں آیا، وہ یوں ہی کبھی اٹھ جاتی، کبھی چلنے لگتی۔ آخر گیٹ کھلنے کی آواز پر اس کی دھڑکن کی رفتار تیز ہوئی، ہاتھ پیر میں چیونٹیاں چلنے لگیں تو وہ بیٹھ گئی۔ وہ دن میں ایک ایک قدم گننے لگی۔ آخر کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ایک بازو پر جیکٹ ڈالے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے جاگتا دیکھ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی، ورنہ اسے لگا تھا وہ سو چکی ہوگی۔ کچھ پل وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ پھر زکا نے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائیں تو بھاگ کر ان میں سما گئی۔ زکا نے اسے خود میں بھینچتے سکون سے آنکھیں مول لیں۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس لمحے کا جو آخرکار اسے میسر آ گیا۔ کھانا لاؤں؟ کافی دیر بعد وہ جھجکتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ فلائٹ میں کھا لیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اس کی کوشش ناکام کرتے بولا۔ چائے؟ کچھ بھی نہیں، بس اب بولنا نہیں۔ وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ I love you, I love you۔ وہ شدت جذبات سے بولا۔ I love you۔ جواباً اس نے بھی ہلکی سی سرگوشی کی جو وہ بمشکل سن پایا۔ کیا کہا؟ وہ جھکتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں۔ وہ پھر سے اس کے سینے میں سر چھپا گئی تو زکا کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ زکا کے نمبر سے گھر کال کر رہی تھی۔ وہ اب بھی اسکول جا رہی تھی جبکہ زکا آفس جاتا تھا۔ کال کاٹتے وہ موبائل دیکھنے لگی۔ اسے رائٹنگ ایپ نظر آئی، وہ کھول کر دیکھنے لگی۔ اس میں کافی شاعری تھی۔ تاریخ سے پتہ چلتا وہ انہی دنوں کی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے اسٹل دیکھ کر باہر سے آتے زکا نے پوچھا۔ آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ اس نے ایپ سامنے کی۔ اپنے سارے گانے میں خود ہی لکھتا تھا۔ جو زیادہ تر میری فیلنگ تمہارے لیے ہوتی تھی۔
اب بھی بس تمہارے تخیل کو الفاظ میں ڈھالتا ہوں۔ وہ اس کے گرد حساب بنائے کہنے لگا، مگر ہمیں ملے تو کچھ وقت ہوا ہے۔ وہ سمجھ نہ سکی، تم مجھ سے اب ملی ہو مگر میں تمہیں 3 سال سے جانتا ہوں۔ میں کالج کے کانسرٹ کے لیے گیا تھا، تم سے ٹکر ہوئی، تم دل میں سما گئی۔ کسی ایشو کی وجہ سے کانسرٹ تو کینسل ہو گیا، میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر تم نہیں ملے۔ وہ دھیرے دھیرے سب بتاتا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی خاموشی پر زکا اس کا گال چومتے پوچھنے لگا۔ اس وقت مجھے بہت بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے اساتذہ نے آپ کو میری شناخت تو نہیں بتائی، البتہ مجھے خوب سنائی۔ وہ تو شکر ہے میرے امتحان ہونے والے تھے، ورنہ وہ شاید مجھے کالج سے نکال دیتے۔ بس اس دن کے بعد میں نے مکمل پردے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسی پل میں کھوئی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں تمہارے لیے شروع سے سنجیدہ تھا اور کب سے تمہاری تلاش میں تھا۔ اسے واقعی سب جان کر برا لگا۔ شاید ایسا ہی ہونا تھا، ہمیں یوں ہی ملنا تھا، نبیہ نے کہا۔ اب وہ کسی بات کو بنیاد بنا کر زکا اور اپنے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آئی پرومس، آئندہ کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ چلو تمہیں پوئٹری سناؤں، اور یہ گانا بھی نہیں۔ وہ اسے حصار میں اپنے الفاظ سنانے لگا۔ وہ اس کی محبت محسوس کرتے دل سے اس پر نازاں تھی۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل حاضر ہوں گی کسی نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔